अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ हलशुदा एमसीक्यूज़ जो हैं उसूल तिजारत आई काम पार्ट 1 के वो शेयर करने जा रहा हूँ। उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के हैं। तमाम पंजाब बोर्ड्स के बच्चे जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो जो है पूरी देखना है, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जो भी वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर हो वो ताज़ा आप लोगों को मिलती रहे नोटिफिकेशन की सूरत में। तो मूव करते हैं गैस की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 ये चैप्टर वाइज हैं। तो आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि मुख्तलिफ जो बोर्ड्स हैं पंजाब के और आज़ाद कश्मीर के, वहाँ के जो आर्थर होते हैं वो अपने मुताबिक जो है वो बुक को तरतीब देते हैं और चैप्टर जो हैं वो उसी तरतीब से देते हैं। कुछ आथर जो हैं वो 3-3 4 चैप्टर्स को इकट्ठा कर देते हैं, जैसे मुल्की और गैर मुल्की बरामदात है। तो कुछ आथर जो होते हैं उनको अलग अलग चैप्टर में दे देते हैं। तो इस तरह चैप्टर्स जो है वो तरतीब दिए जाते हैं, लेकिन जो टोटल जो है क्वेश्चन जो हैं वो सेम होते हैं। मतलब बुक जो है वो एक जैसी ही होती है, सिर्फ जो है चैप्टर जो है वो कोई आथर जो है वो मिक्स दे देते हैं, कोई जो है वो अलग अलग चैप्टर्स बना लेते हैं। कोई आथर 8 चैप्टर पे बुक ख़त्म कर देता है, कोई आथर जो है वो 12 चैप्टर पे बुक ख़त्म कर देता है, कोई 24 पे, एंड सो ऑन। तो इसलिए आप लोगों ने चैप्टर से ज़्यादा जो एमसीक्यूज़ और शार्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने उनके ऊपर फोकस करना है, ना कि चैप्टर्स पे फोकस करना है। तो ये आप लोगों को एडवांस बात बतानी थी। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 इसके एमसीक्यू सॉल्व नज़र आ रहे होंगे, इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम। तो सी जो है पहले का, दूसरे का सी है, तीसरे का बी आंसर है, चौथे का जो है ए आंसर है, पाँचवें का बी आंसर है, छठे का ए आंसर है, सातवें का डी आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे नज़र आ गए होंगे। तो अब जो है शार्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस चैप्टर के। तो इंग्लिश वाले बच्चे खुद देख लीजिएगा, उर्दू में पढ़ता जाता हूँ। गैर माशी सरगर्मियों की तारीफ़ करें। 4 गैर माशी सरगर्मियों के नाम लिखें। कारोबार से क्या मुराद है? पेशे की तारीफ़ करें। अच्छे कारोबारी आदमी की तारीफ़ करें। माशी सरगर्मी से क्या मुराद है? गैर माशी सरगर्मियों की तारीफ़ करें। तो ये पहला चैप्टर जो मेरे पास बुक है उस हिसाब से आथर का कंसेप्ट ऑफ बिज़नेस। अब इसमें दूसरा चैप्टर जो है कामर्स का मफ़हूम और वसअत। अक्सर आथर जो है ये दोनों चैप्टर जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ, आपने सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करना है और उनको आप लोगों ने आपके पास जो मर्जी बुक हो आपने वहाँ से इन क्वेश्चंस के निशान लगा लेने हैं। आपको सारे क्वेश्चन जो है वो चैप्टर के अंदर से मिल जाएंगे और तरतीब तरतीब जो है वो यही होगी। दूसरा चैप्टर जो है कामर्स का मफहूम। तो इसके 3 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप लोग नज़र आ रहे होंगे। ऐसा कारोबारी आदमी जो अक़ाम अशिया को कारामद अशिया में तब्दील करे, तो वो सनतकार या इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाता है। सनत का ताल्लुक जो होता है वो किस चीज़ से होता है? इंडस्ट्री इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या अशिया की तैयारी। सनत किसका हिस्सा है? बिज़नेस या कारोबार का। और इसके बाद इसके बाकी एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं। पहले फोर्थ है, कामर्स का ताल्लुक है, कामर्स से रिलेटेड टू अशिया की फ़रोख्त, सेल ऑफ गुड्स। फिर तजारत से क्या मुराद है? इसका तमाम ऑप्शन ठीक हैं। तजारत एक शोबा है। फिर छठा, फिर सातवां मुल्क की तजारत में शामिल होते हैं। और फिर आठवां अंदरूनी तजारत की 2 इकसाम हैं, थोक फरोशी और खुर्दा फरोशी। अच्छा, इसके फिर क्वेश्चन आंसर। सनत से क्या मुराद है? व्हाट इज़ इंडस्ट्री? घरेलू तजारत की कितनी इकसाम हैं? कामर्स की तारीफ़ करें, तजारत की तारीफ़ करें, या दोनों में फ़र्क भी आ जाता है। बैनुल-अक़वामी तजारत, मुल्क की तजारत की तारीफ़ करें, बरामदी तजारत और दरामदी तजारत की तारीफ़ करें, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इम्पोर्ट ट्रेड। कारोबार और कामर्स में 2 फ़र्क लिखें। फिर चैप्टर नंबर 3 वहद मलकियती कारोबार, सोल ट्रेडशिप। तो इसके एमसीक्यू सबसे पहले आप लोग देख लें। तो 6 एमसीक्यू जो हैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, इनको आप जल्दी से देख लें। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। इनको देख लें। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट। तो 7th एमसीक्यूज़ जो है वहद मलिक कारोबार में मालिक की ज़िम्मेदारी होती है। लायबिलिटी ऑफ ऑनर इज सोल ट्रेडशिप इज़। तो अनलिमिटेड लामहदूद। वहद मलिकती कारोबार की तारीफ़ करें। वहद मलिकती कारोबार के 2 नुकसानात लिखें। वहद मलिकती कारोबार पर लोगों का एतमाद कम क्यों होता है? वहद मलिकती कारोबार की उम्र महदूद क्यों होती है? वहद मलिकती कारोबार की 4 खसूसियात लिखें। फिर चैप्टर नंबर 4 शराकत पार्टनरशिप। इसके एमसीक्यूज़ आप लोग देख लें।
تو پہلا MCQ جو ہے اس کا آپ دیکھ لیں، بی آنسر ہے۔ پھر دوسرے کا شراکتی کاروبار میں کم از کم شرکا کی تعداد ہوتی ہے، تو یہ 2 ہے، اس کا اے آپشن ہے۔ پاکستان میں شراکتی کاروبار قانونی شراکت داری کے کس ایکٹ کے تحت کام کرتا ہے؟ اس کا اے آنسر ہے 1932۔ شراکتی کاروبار نفع کی تقسیم ہوتی ہے، دونوں بی اور سی مدت سرمایہ کی نسبت اور حصہ داران کی مرضی۔ تو پھر پانچواں ہے شراکتی کاروبار کو رجسٹر کروانا شرکا کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے، ڈیپینڈز آن ول آف پارٹنرز۔ پھر چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں جو ہے 10واں تک آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو آپ جلدی سے دیکھ لیں، پھر ہم نیکسٹ پیج کی جانب موو کرتے ہیں۔ اس کے شارٹ کویسچن ہیں، شراکت کی تعریف کریں، بہت امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، شراکت کی تعریف کریں، شراکتی کاروبار کی 4 خصوصیات لکھیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ شراکتی کاروبار میں غیر محدود ذمہ داری سے کیا مراد ہے؟ شراکتی معاہدے کی تعریف کریں، اختیاری شراکت سے کیا مراد ہے؟ محدود شراکت سے کیا مراد ہے؟ شراکت الوجوہ کی تعریف کریں، شراکت العنان سے کیا مراد ہے؟ امپورٹنٹ ہے۔ اور آگے یہ بالغ حصہ دار، نابالغ حصہ دار، سینئر حصہ دار، نمائشی حصہ دار، یہ سارے ہی امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہیں۔ اور دیوالیہ حصہ دار کسے کہتے ہیں؟ خفیہ حصہ دار کسے کہتے ہیں؟ انگلش میڈیم والے بچے جو ہیں لیفٹ سائڈ پر ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ پھر جو ہے یہاں پر چیپٹر نمبر 5 سے 7 تک آتھر نے اپنی اس کے لیا ہوا ہے، جوائنٹ سٹاک سے ریلیٹڈ جو 3 چیپٹر ہیں ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو اب انہوں نے 5 سے 7 لکھا ہوا ہے، اور کچھ آتھر جو ہے وہ صرف 5 سے 7 کے بجائے صرف ایک ہی چیپٹر لکھ دیں گے، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی، جوائنٹ سٹاک کمپنی، تو اس طرح وہ اس بک کے 2 چیپٹر آٹومیٹک کم ہو جائیں گے، تو انہوں نے لیکن 5 سے 7 لکھا ہوا ہے۔ تو یہی فرق ہے، میں نے آپ کو آلریڈی کہا تھا آپ چیپٹر کے نیم پر فوکس کیجیے گا اور شارٹ کویسچن پہ فوکس کیجیے گا۔ پہلا MCQs، کمپنی کے مالک ہوتے ہیں، دی آنر اور دا کمپنی آر شیئر ہولڈر یا حصہ دار۔ دوسرا، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کا رجسٹریشن ہے کمپلسری، لازمی۔ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے انتظام سپرد ہوتا ہے ڈائریکٹر کے۔ پھر 4، 5، 6، 7، 8، 9 تک آپ جو ہیں MCQs جو ہیں یہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد MCQs نمبر 10 سے لے کر 16 تک جو ہے آپ پیج پر دیکھ سکتے ہیں، تو ان کو آپ جلدی سے دیکھ لیں، پھر ہم نیکسٹ MCQs دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس 17 MCQs جو ہے کمپنی کی سب سے اہم دستاویز ہوتی ہے، اس کا آنسر ہے میمورینڈم آف کمپنی اینڈ اے کمپنی۔ کمپنی عوام سے قرضہ لینے کے لیے کیا جاری کرتی ہے؟ کمپنی ایشو ڈیش ٹو ریز لون، تمسکات۔ تو یہ بی آپشن جو ہے اس کا یہ کریکٹ ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد این کمپنی تیار کرتی ہے ایکسپرٹس، ماہرین۔ پھر 20، 21، 22، 23، 24، 25 MCQs بھی آپ لوگ جو ہے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs نمبر 26 سے 30 تک آپ دیکھ لیں۔ پھر جوائنٹ سٹاک کمپنی کے جو ہے وہ مشترکہ سرمایہ کمپنی کی جو ہے ہم شارٹ کویسچن دیکھیں گے۔ کمپنی کی تشکیل کے بعد حصہ داروں کا پہلا اجلاس کھلاتا ہے، تب حصہ دار کمپنی کے ہوتے ہیں۔ منافع کا وہ حصہ جو حصہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ خصوصی قرارداد کا نوٹس ممبران کو دیا جاتا ہے۔ مشترکہ سرمایہ کمپنی کا عمل میں لایا جاتا ہے۔ تو یہ MCQs ہیں، ان کے آنسر دیکھ لیں آپ لوگ۔ شارٹ کویسچن، وہ بہت اہم چیپٹر ہے یہ۔ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کی تعریف کریں، امپورٹنٹ ہے۔ ایک کمپنی کو کئی سے 4 فائل لکھیں۔ پبلک لمیٹڈ کمپنی بہت امپورٹنٹ کی تعریف ہے، پبلک لمیٹڈ کمپنی کی۔ چارٹرڈ متحد کمپنی کی تعریف کریں، چارٹرڈ کمپنی کی تعریف کریں۔ کمپنی کی پروموشن سے کیا مراد ہے؟ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن سے کیا مراد ہے؟ این کمپنی کی تعریف کریں۔ ضوابط کمپنی یا آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی تعریف کریں۔ کمپنی کے پیش نامہ یا پراسپیکٹس کی تعریف کریں۔ حصص کی تعریف کریں۔
کمپنی کے عمومی حصص کی تعریف کریں، کمپنی کے 4 سرمایہ کے اقسام نام لکھیں، کمپنی کے مقسوم اور تمسکات کی تعریف کریں، پروموٹرز کون ہوتے ہیں، غیر معمولی اجلاس کی تعریف کریں، کمپنی کے نظمہ ڈائریکٹر سے کیا مراد ہے، کون لوگ کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں بن سکتے، قرارداد کی تعریف کریں۔ پھر چیپٹر نمبر 8 کوآپریٹو سوسائٹی مطلب انجمن امداد باہمی، تو اس کا جو ہے پہلا جو ایم سی کیو جو ہے انجمن امداد باہمی کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے تو ان لمیٹڈ لامحدود۔ اس کے بعد باقی اس کے ایم سی کیوز نیکسٹ پیج پر، دوسرا ایم سی کیوز، تیسرا، چوتھا، 4 ایم سی کیوز ہیں ٹوٹل، پہلا پچھلے پیج پر تھا۔ تو اس کے شارٹ کوسٹن، انجمن امداد باہمی کی تعریف کریں، انجمن امداد باہمی کی 4 خصوصیات لکھیں، انجمن امداد باہمی کے سرمایہ کے ذرائع کون سے ہیں، انجمن امداد باہمی کے مقاصد تحریر کریں، اس کی پھر 4 اقسام ہیں، اور قرضے کی انجمن امداد باہمی کی تعریف کریں۔ پھر چیپٹر نمبر دیکھیں یہاں پہ ملکی تجارت آ گئی، پھر آگے غیر ملکی تجارت ہوگا، تو یہاں پہ ملکی تجارت کے 3 چیپٹر، پھر آگے غیر ملکی تجارت کے چیپٹر، تو کچھ آتھر نے ان کو اکٹھا ایک ہی چیپٹر میں لکھا ہوا ہے، مطلب 5-6 چیپٹر کا ایک ہی چیپٹر لکھا ہوا ہے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے۔ پھر ہے اس کا ایم سی کیوز نمبر 1 سے لے کر 8 تک آپ دیکھ لیں، جو کہ آپ کو پیج پر نظر آ رہا ہوگا۔ پھر ہم آگے موو کرتے ہیں۔ اس کے بعد 9 اور 10 9 کا بی آپشن ہے اور 10 کا جو ہے وہ بی آنسر ہے۔ خواہاں چفرو ایم سی کیوز کرنے سے بھی آپ کو کافی سارے شارٹ کویسچن جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ 11 سے 16 تک ایم سی کیوز آپ لوگ دیکھ لیں۔ خوانچہ فروش مال فروخت کرتا ہے، ہاکر سیلز گڈز ٹو صارف یا کنزیومر، اردو اینڈ انگلش میڈیم۔ شعبہ دار اسٹور میں تمام شعبے واقع ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پر۔ تھوک فروش مال خرید کر صارفین تک پہنچاتے ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ اے آپشن ہے۔ پھر نیکسٹ کا بھی اے ہے، اس سے بھی نیکسٹ کا اے ہے، پھر بی آپشن ہے۔ تو ان کا آپ لوگ جو ہے جلدی سے دیکھ لیں۔ اس کے بعد پھر شارٹ کویسٹن، تجارت کی تعریف کریں، ملکی تجارت سے کیا مراد ہے، پیداکار کی تعریف کریں، پروڈیوسر کی مطلب صارف کی تعریف کریں، تھوک فروشی کی تعریف کریں، تھوک فروشی سے کیا مراد ہے، تھوک فروشی کی 4 خصوصیات لکھیں، کثیر الدکان سے کیا مراد ہے، شعبہ داری اسٹور سے کیا مراد ہے، شعبہ داری اسٹور کے 4 فوائد لکھیں۔ تو یہ شعبہ داری اسٹور جو ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں، پر اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، کر لیں گے تو 100% تیاری ہو جائے گی۔ فروخت کار کی تعریف کریں، پرچون فروش، خوانچہ فروش بہت اہم ہے، خوردہ فروش کی 2 نمایاں خصوصیات لکھیں، امداد باہمی اسٹور کی تعریف کریں، اور ٹینڈر سے کیا مراد ہے، نیلام گھر سے کیا مراد ہے، ڈیلیوری آرڈر کیا مطلب ہوتا ہے، گھریلو تجارت کی کتنی اقسام ہے، نام لکھیں۔ اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر غیر ملکی تجارت، فارن ٹریڈ، تو یہ چیپٹر 12 سے 14، تو اس کا پہلا بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، بیکاز آف انٹرنیشنل ٹریڈ ڈیش بی انکریزڈ، تو یہ تمام روزگار اے بی سی تینوں آپشن جو ہیں یہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد دوسرا درآمدی تجارت میں ملکی مصنوعات کی طلب، اس کا اے آپشن ہے، ڈیو ٹو امپورٹ ٹریڈ ڈیمانڈ فار لوکل گڈز، اس کا اے آپشن ہے۔ پھر بل آف لیڈنگ ظاہر کرتا ہے، کیا ظاہر کرتا ہے، قانونی ملکیت کو، برآمد کنندہ معاملات طے ان پر دستاویزات طے کرتا ہے، کونسلر بیچک انوائس، کونسلر انوائس، تو یہ آپ پھر 5 6 7 8 9 یہ ایم سی کیو جو ہیں آپ لوگ دیکھ لیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایسا گیسٹ پیپر جو ہے آپ لوگوں کو کہیں نہیں نظر آئے گا، خاص طور پہ آئی کام سبجیکٹس کا۔ اس کے بعد مختصر سوالات بین الاقوامی تجارت کے، پہلی اسی کی ڈیفینیشن ہے فارن ٹریڈ کی یا غیر ملکی تجارت کی، پھر درآمدی اور برآمدی تجارت سے کیا مراد ہے، بل آف لیڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے، بل آف لیڈنگ کی اقسام، بل آف انٹری اور بل آف سائٹ بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز، چارٹر پارٹی لیٹر آف کریڈٹ بہت امپورٹنٹ، انوائس یا بیچک سے کیا مراد ہے بہت امپورٹنٹ، مطلب یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے شارٹ کویسچن کے لحاظ سے۔ انڈنٹ کی تعریف کریں،
اور ایکس شپ پرائس کی تعریف کریں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، تو ان کو آپ لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد نیکسٹ مڈل مین، تجارتی متوسطین، اس کا پہلا ہے مال کا اصل مالک ہوتا ہے پرنسپل ہو از ایکچوئل آنر آف گڈز، تو پرنسپل ہے اس کا آنسر ایم سی کیوز کا۔ اگر چھوٹے چھوٹے چیپٹر ہیں ایک چیپٹر کے علاوہ، مال کی فروخت بی آپشن ہے ایم سی کیوز کا، تیسرے کا سی آپشن ہے۔ تجارتی متوسط سے کیا مراد ہے، مڈل مین سے کیا مراد ہے، کاروباری ایجنٹ کرندہ سے کیا مراد ہے، عامل یا فیکٹر کی تعریف کریں، مڈل مین یا کاروباری کرندوں کی اقسام لکھیں، ڈیل کریڈر ایجنٹ کی تعریف کریں، فارورڈنگ ایجنٹ کی تعریف کریں، کلیئرنگ ایجنٹ کی تعریف کریں، سفری ایجنٹ کی تعریف کریں۔ تو نیکسٹ چیپٹر نمبر 16 سیلز پروموشن۔ اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے چیپٹر ہیں، کچھ آتے ہیں ان کو اکٹھا ہی لکھا ہوا ہے، تو اشتہاری کا مقصد ہوتا ہے اور تشہیر بازی کے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، اس کا بھی یہ ہے۔ اشتہار بازی کی تعریف کریں، تشہیر کے فوائد لکھیں، سیلز مین شپ سے کیا مراد ہے، اچھے سیل مین کی خصوصیات لکھیں، رائٹ ڈاؤن دا کوالٹیز آف سیلز مین۔ پھر چیپٹر نمبر 17 مضاربہ میں محنت کرنے والا فریق کھلاتا ہے، تو اس کا آنسر ہے مضارب۔ کاروباری مالیات کی تعریف کریں، قلیل مدت یا مختصر مدت قرضہ کیا ہوتا ہے، مشارکہ اور مضاربہ بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے کاروباری مالیات والا بھی۔ پھر چیپٹر نمبر 17 مضاربہ کی اقسام لکھیں، تو اس کے بعد چیپٹر نمبر 18 تو 6 ایم سی کیوز جو ہے بیمہ کاری انشورنس کے، وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے، تو ان کو آپ جلدی سے دیکھ لیں۔ اس کے بعد ڈیفینیشن انشورنس بیمہ کی تعریف کریں، بیمہ پالیسی کیا مراد ہے، اس کی اقسام لکھیں، بیمہ کے 4 فوائد لکھیں، زندگی کا بیمہ، بحری بیمہ بہت امپورٹنٹ ہے، بحری بیمہ، اور اس کی اقسام، حادثاتی بیمہ، گروپ انشورنس سے کیا مراد ہے، تو انگلش میڈیم والے بچے لیفٹ سائڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ذرائع نقل و حمل، مینز آف ٹرانسپورٹیشن۔ ٹرانسپورٹ کا سست ترین ذریعہ جانور، تیز ترین جو ہے وہ ہوائی جہاز۔ پھر ہے ذرائع نقل و حمل کی تعریف کریں، ذرائع نقل و حمل کے اقسام کے نام لکھیں، نیم ٹائپس آف مینز آف ٹرانسپورٹیشن۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں روڈ ٹرانسپورٹ کی 4 خوبیاں، بری نقل و حمل کے مختلف ذرائع، بحری ٹرانسپورٹ سے کیا مراد ہے، فضائی ٹرانسپورٹ کے 4 خامیاں لکھیں، ہوائی نقل و حمل سے کیا مراد ہے، ریلوے کی اہمیت، ذرائع تقسیم کی تعریف کریں۔ ذخیرہ اندوزی ویئر ہاؤسنگ بہت امپورٹنٹ چیپٹر، چھوٹا سا اشیاء کے 3 ایم سی کیوز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے، ان کو دیکھ لیں آپ۔ اس کے بعد میں شارٹ کویشچن پڑھ لیتا ہوں۔ ذخیرہ اندوزی سے کیا مراد ہے، اچھے گودام کی 4 خصوصیات لکھیں، گودام کی اقسام تحریر کریں، عوامی گودام کی تعریف کریں، نجی گودام سے کیا مراد ہے، بانڈ گودام سے کیا مراد ہے، ذخیرہ اندوزی اور اچھے گودام کی 4 خصوصیات، پہلے 2 شارٹ کویشچن جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 21 کے 2 ہی ایم سی کیوز، چیمبر آف انڈسٹری اینڈ ٹریڈ، ایوان صنعت و تجارت، تو پہلے ایم سی کیوز کا آل آپشن ہے، دوسرے کا اے آپشن ہے۔ تو چیمبر آف کامرس یا ایوان صنعت و تجارت سے کیا مراد ہے، ایوان صنعت و تجارت کے آئین کے 4 نکات لکھیں۔ پھر بزنس آفس، تو یہ دیکھ لیں آپ، 2 ایم سی کیوز ہیں اور شارٹ کویسچن، دفتری تنظیم کی تعریف کریں، دفتر کی تعریف کریں، دفتر کے فرائض کون سے ہیں، دفتری کارکن کے 2 بڑے اوصاف کون سے ہیں۔ پھر نیکسٹ دفتری مشینیں، دفتری مشینیں، آفس مشینریز، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں، اس کی 3 ایم سی کیوز ہیں، تو یہ 3 ایم سی کیوز آپ لوگ دیکھ لیں، پہلے کا اے آپشن ہے، دوسرے کا بی آپشن ہے، تیسرے کا اے آپشن ہے، ٹائپ رائٹر والا بہت امپورٹنٹ ہے۔ دفتر مشین کیا ہے، ٹائپ رائٹر امپورٹنٹ، شارٹ کویسچن کی تعریف کریں، پوسٹنگ مشین سے کیا مراد ہے، کاروبار میں کمپیوٹر کی کیا اہمیت ہے۔ پھر مسل بندی فلنگ، اس کے 2 ایم سی کیو جو ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، مسل بندی کی اقسام لکھیں اور اف کی مسل بندی کی اقسام لکھیں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ مسل بندی کی تعریف کریں، شارٹ کویسچن، مسل بندی کے مختلف طریقوں کے نام لکھیں، افقی اور عمودی مسل بندی کی تعریف کریں، بہت امپورٹنٹ ہے۔
اشارہ سازی کی تعریف کریں، امپورٹنٹ ہے. میرابی مسل بندی چھوڑ سکتے ہیں. سادہ اشارے سے کیا مراد ہے؟ واو الاشارہ سازی سے کیا مراد ہے؟ پھر چیپٹر نمبر 25-26 دفتر خط و کتابت. تو 6 ایم سی کیوز جو ہیں آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. سولڈ ایم سی کیوز ہیں تو ان کو آپ جلدی سے دیکھ لیں. خط و کتابوں کی تعریف کریں. خط کی تعریف کریں. خط کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ نجی خط کی تعریف کریں. رسمی خط سے کیا مراد ہے؟ سرنامہ سے کیا مراد ہے؟ خط میں تمتنا کس کام آتا ہے؟ استفسار نامہ یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. کوٹیشن یا پیشکش کے خط کی تعریف کریں. ازالہ شکایت کے خط کی تعریف کریں. سرکاری خطوط کی اقسام لکھیں، یہ امپورٹنٹ ہے. سرکاری خط میں حوالہ نمبر سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے. سرکاری یادداشت سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو پریس نوٹ کی تعریف کریں. سرکاری خط میں تشہیر سے کیا مراد ہے؟ سرکولر نوٹ گشتی مراسلہ یا سرکولیٹر سے کیا مراد ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کا ڈیئر اسٹوڈنٹس گیسٹ پیپر تھا کامرس کا. شارٹ کوسچن انشاءاللہ لانگ کوسچن اس کے بعد جو ہیں وہ بھی شیئر ہوں گے. تو دعا میں یاد رکھیے گا. بیسٹ آف لک فار ایگزام. اللہ حافظ.